मेरा नाम आसिया है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। हम दो बहनें थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरी माँ का लीवर डैमेज था। मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ का लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बाबा के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाना नहीं बचता था तो पास के खेतों से आलू बैंगन लाकर उसको उबाल कर हम लोग खाते थे। ऐसे ही हमारी लाइफ गुजर रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम लोग शहर आए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे माँ को थोड़ा आराम मिला। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम अपनी माँ को लेकर नहीं गए थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। बाबा समोसे का ठेला लगाते थे जिसमें समोसे बेचते थे। उससे जो भी पैसे आते थे उससे हमारा घर चलता था। हम अपनी माँ को शहर से लेकर घर आ गए थे। इसी तरह से हमारा वक्त गुजर रहा था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैं 11 साल की हो गई थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी हमारे घर आई माँ से मिलने। उन्होंने बाबा से कहा कि पास के ही गांव से एक रिश्ता है। ये सुनकर बाबा तो खुश हो गए। माँ ने भी सोचा कि चलो जीते जी मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं भी बहुत खुश थी। बाबा थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे कि शादी के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। लेकिन किसी तरह से बाबा ने उस आंटी को कह दिया कि ठीक है, हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़का क्या काम करता है। आंटी ने कहा इसकी फिक्र आप ना करें भाई साहब, अच्छा ही काम करता है, उसकी दुकान है। बाबा ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा अच्छा ठीक है, लड़के वालों को मैं कह देती हूँ कि वो लोग आकर नेहा को ले जाएं। बाबा कहने लगे कि जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा होगा। आंटी कहने लगी वो लोग 4 दिनों के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। बाबा किसी तरह तैयार हो गए। बाबा ने बाहर अपने जानने वालों से मदद मांगी तो उन्होंने 1 लाख का इंतजाम कर लिया। इसी तरह से स्टेज के साथ ही सारी चीजें इंतजाम की गई। मैं भी खुश थी। आज बारात आनी थी, यानी कि आज शादी हो जाएगी। मैं ये सोचकर ही खुश थी। जब बारात दरवाजे पर आ रही थी तो मैं दूल्हे को देखने चली गई। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सिर्फ बाजी की शादी है और दूल्हे 2 नजर आ रहे हैं। मैं अपनी बाजी के पास गई और बोली नेहा बाजी आपके तो 2 दूल्हे हैं। मैंने कहा बारात आ गई है। बाजी कहने लगी अरे पागल हो गई, दूल्हा एक ही होगा, वो कोई और होगा। मैंने कहा नहीं बाजी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सोच में पड़ गई। बाबा जल्दी से हमारे पास आए और कहने लगे आसिया तुम तैयार हो जाओ और नेहा को भी तैयार करके स्टेज पर ले आओ। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैं नेहा बाजी को स्टेज तक लेकर गई। पड़ोस वाली आंटी ने नेहा बाजी को दूल्हे के पास बिठा दिया और मैं उस तरफ चली गई जिधर खाना मिल रहा था। लोग खाना खा रहे थे और मैं भी खुशी से खाना खाने लगी। मुझे पता भी नहीं था आज मेरी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भर कर खाना खाया और इधर उधर खेलने लगी और फिर खेलते हुए मैं स्टेज पर शादी देखने के लिए आई। लेकिन अचानक से आंटी ने मुझे भी पकड़कर जो दूसरा दूल्हा था उसके बगल में बिठा दिया। मैंने कहा आंटी ये आप क्या कर रही हैं। आंटी बोली अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी भी शादी है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बाजी नेहा के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी। मैं तो अभी जवान भी नहीं हुई थी। फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी। मैं आंटी का हाथ छोड़कर बाबा के पास गई। मैंने बाबा से कहा ये सब क्या है बाबा, मेरी शादी शादी तो बाजी नेहा की ही थी, फिर मेरी शादी कैसे। ये आंटी क्या कह रही हैं, मेरी शादी है क्या। आंटी सच कह रही हैं। बाबा कहने लगे हाँ बेटा तुम्हारी भी आज शादी है। बेटा मेरी मजबूरी है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ये तेरी माँ भी चाहती है और हाँ तेरी माँ को भी पता है कि आज तुम्हारी और नेहा दोनों की शादी है। बेटी मुझे माफ कर देना, मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये शादी कर लो। मैं अपने बाबा के आंसू देख नहीं सकती थी। बाबा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कह दिया ठीक है बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। माँ की तबीयत शादी वाले दिन बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ को जल्दी से अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। माँ को अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच चुकी थी कि सीधा उनके दिल पर जोर पड़ा था। मैं गुड़िया से खेलती थी। मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी, गुड़िया से खेलती रहती थी। मेरी बाजी की उम्र 17 साल थी। आज मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारी शादी हो चुकी थी। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि शादी होने के बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी की हालत में मुझे 5 घंटे बाद होश आया। मैंने आंख खोली तो सामने मेरी बहन थी। तो मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हुई। चलो कोई नहीं, बाजी तो है मेरे साथ। मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर, मेरे शोहर,
اور میرے شوہر کی بہن اور ان کے شوہر تھے۔ باجی نے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی، میں تو یوں ہی کھیلتی رہتی تھی۔ میرا شوہر عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا تھا، میں اس کے دیکھنے سے ڈر جاتی تھی اور دوڑ کر باجی کے پاس چلی جاتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے گزر گئے اور میں جوان ہو گئی، اور پھر 1 ہفتے بعد رات کو مجھے کمرے میں دلہن کی طرح سجا کر بٹھا دیا گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ کمرے میں میرا شوہر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کیونکہ وہ بہت ہی نوجوان اور ہٹا کٹا مرد تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 32 سال ہوگی۔ وہ میرے قریب آیا، میرے چہرے کو چھونے لگا، میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی انکل مجھے چھوڑ دو۔ وہ غصے سے میری طرف گھورنے لگا اور کہنے لگا سنو، میں تمہارا انکل نہیں ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے ایسے کیوں ٹچ کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا ارے پاگل، تم میری بیوی ہو اور تمہیں نہیں پتا شوہر اور بیوی کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا ہوگا، اسی لیے میں تمہیں آج بتاؤں گا کہ شوہر اور بیوی کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے پاس تمہیں ڈرانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو تم سے پیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ایسا کہہ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ وہ سب کرنے لگا۔ میں اسے منع کرتی رہ گئی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ سب نہیں کرنا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے درندوں کی طرح رات بھر وہ سب کرتا رہا۔ پھر صبح ہوئی تو میرا پورا شریر درد کر رہا تھا، میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ صبح میں نیہا باجی کمرے میں آئی اور مجھے بستر سے اٹھایا اور مجھے نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر وہ مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ کر کھانا بنانے چلی گئی۔ میرے لیے وہ کھانا لے کر آئی، میں نے کھانا کھایا اور سو گئی۔ میں رو رہی تھی، اپنی باجی کو کہہ رہی تھی کہ باجی آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، وہ انسان پھر میرے پاس آئے گا اور میرے ساتھ وہ سب کرے گا، وہ بہت عجیب انسان ہے جس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ باجی کہنے لگی گھبراؤ نہیں آسیہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بالکل پہلے جیسے کھیلنے کودنے لگو گی، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہی ہوں۔ باجی مجھے سمجھا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ میں سو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا، تبھی مجھے الٹیاں آنے لگی اور میں چکر کھا کر صحن میں گر پڑی۔ میری ساس اور باجی دوڑ کر میرے پاس آئیں اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ میں تو ڈاکٹر کی بات سن کر سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سب کیا ہوتا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے، میں پریگننٹ ہوں، یہ کیسی بیماری ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پریگننٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اسی دن بابا گھر آئے اور کہنے لگے کہ ماں بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ کیسا معجزہ تھا کہ آج ہی پتا چلا کہ ماں ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ماں پریشان نہ ہو جائے یہ سن کر کہ میں پریگننٹ ہوں۔ خیر ماں ٹھیک ہو چکی تھی، اس بات کی خوشی تھی، لیکن اب میری یہ زندگی پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی کیونکہ میری شادی ہو چکی تھی ایسے انسان سے جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ جس سے میری شادی ہوئی ہے اس کی ایک اور بیوی بھی تھی۔ میں نا سمجھ تھی، مجھے ان سب کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی چلو یہ ایک اور بیوی ہے تو اس میں میرا کیا، میری تو اب اس انسان کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، اب تو یہ میرا شوہر ہے۔ وقت گزر رہا تھا، آہستہ آہستہ 5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 5 مہینوں کے اندر اندر میرا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں اپنی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ ماں جی یہ کیا، میرا پیٹ اس طرح سے کیوں پھول گیا ہے، مجھے کیا ہوا ہے؟ میری ساس نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا، ایسا ہوتا ہے، تم جا کر آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی باجی کے پاس گئی اور میری باجی بھی اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت تم پریگننٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ باجی کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ خاموشی سے میں اپنے کمرے میں آئی اور بیٹھ گئی۔ تبھی میرا شوہر آیا اور کہنے لگا سنو تم اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گا، میں اب سیما کے ساتھ رہوں گا، وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تو ماں اور میرے پاپا کی ضد تھی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں باہر کی لڑکی سے شادی نہ کروں، میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں۔ تو میں نے ان کے کہنے پر شادی تو کر لی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی لیے تم اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ میں گھبرا گئی کیونکہ اب میں شادی کا پورا مطلب جان چکی تھی اور یہ جو آدمی کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کہہ رہا تھا اور میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اور وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ میرے بابا نے میری شادی کے لیے بہت سارے پیسے ادھار لیے تھے، پورے 1,00,000 روپے انہوں نے جمع کر کے لوگوں سے مانگ کر ہماری شادی کی تھی۔ اگر یہ آدمی مجھے چھوڑ دے گا تو میرے پاپا جیتے جی مر جائیں گے، میرا کیا ہوگا اور میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میں روتی ہوئی اپنے ساس سسر کے پاس گئی، باجی بھی وہیں پر تھی۔ میں رو کر کہنے لگی کہ دیکھیں شفیق جی کیا کہہ رہی ہیں کہ
کہ وہ مجھے نہیں رکھیں گے۔ میری ساس پریشان ہو گئی۔ میرے سسر جی میرے شوہر کو سمجھانے لگے کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، آسیہ بہت اچھی لڑکی ہے اور یہ ماں بننے والی ہے تمہارے بچے کی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، تمہیں آسیہ کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میرے شوہر کو سارے لوگ سمجھا رہے تھے لیکن میرے شوہر کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں اچانک سے سیریس ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ میں کم سے کم 4-5 ہسپتالوں سے ٹرانسفر ہو کر ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل جا رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ بچے یا ماں میں سے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جو تھے وہ میرے شوہر پر غصہ کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا لحاظ ہی کر لیتے کہ کتنی کم عمر لڑکی ہے اور ماں بننے والی ہے اور اس کی ڈیلیوری کر پانا بہت مشکل ہے۔ اس وقت میں پھر سسرال والوں نے کہا آپ بچی کو بچائیں، ماں کا کیا ہے، ہم ماں تو دوسری بھی لے آئیں گے، آپ ہمارے چراغ کو بچائیں، ہمارے گھر کے چراغ کو بچا لیں۔ میرے شوہر نے پیپرز پر سائن کر دیے لیکن یہ میری خوش نصیبی سمجھو یا میری بدقسمتی سمجھو کہ میرا بچہ بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گئی۔ میری ماں اور بابا دونوں ہسپتال آئے اور میرے شوہر نے مجھے میرے ماں بابا کے ساتھ بھیج دیا۔ جب میرا بچہ 3 مہینے کا ہو گیا تو میرا شوہر آیا اور میرے بچے کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آسیہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہوں گا اور اپنے بچے کو میں اس کی گود میں ڈالوں گا، اور وہ میرا بچہ چھین کر لے گیا۔ بابا جب گھر آ گئے تو میں نے اپنے بابا کو رو رو کر بتایا۔ میرے بابا مجھے سمجھانے لگے، کہنے لگے آسیہ تم پریشان نہ ہو، تمہارے سسرال کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ ناراض ہوں تم سے اس لیے ایسا کر رہے ہوں، تم ایسا کرو تم واپس اپنے سسرال چلی جاؤ اور دیکھو وہاں پر جا کر سب کو مناؤ، تم دیکھنا وہ ضرور مان جائیں گے۔ بابا نے مجھے میرے سسرال پہنچا دیا اور دروازے سے ہی بابا یہ کہہ کر چلے گئے کہ بیٹی گھر بچانا تمہارا کام ہے، ان معاملے میں میں نہیں بول سکتا، دیکھو تم اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لو اور سسرال والوں کے لیے خاموشی سے یہ سب برداشت کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا، اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھے اتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بھئی اتنی کم عمر میں 11 سال کی عمر میں ہی میں ماں بن گئی تھی، میں بدقسمتی سے بچ گئی تھی، میں اپنے بچے کے لیے یہاں آنے کو تیار ہو گئی تھی۔ ماں بننا کسے کہتے ہیں یہ مجھے آج احساس ہوا تھا، مجھے میرے بچے کے ساتھ رہنا تھا۔ میں سسرال پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں اپنے بچے کے پاس گئی، میں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ اس وقت میرا شوہر میرے کمرے میں آیا اور انہوں نے دروازہ بند کیا، بچے کو مجھ سے کھینچ کر بیڈ پر رکھ دیا اور انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بیلٹ نکال کر میرے بدن پر بیلٹ مارا۔ میں تڑپ رہی تھی۔ باہر میرے سسر دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے، میری بہن بھی چلا رہی تھی، رو رہی تھی، میں اپنے شوہر سے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پلیز مجھے مت چھوڑو، میرے بچے کو اور مجھے اپنے ساتھ رکھنا، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو میرے بچے کے ساتھ۔ لیکن وہ بالکل نہیں مانا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اب میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی، میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گی، لیکن بدقسمتی سے میں مر بھی نہ پائی۔ میری بہن کو بھی مجھ پر بہت ترس آتا تھا، میری بہن سے مجھ پر کیا گیا یہ ظلم برداشت نہ ہوا، وہ بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی آئی۔ میں تھانے گئی لیکن میری کسی نے نہ سنی، میں نے جج سے ریکویسٹ کی لیکن جج کا جواب تھا کہ دیکھو کیس مت کرو کیونکہ جیتنا تو اسے ہی ہے، تم غریب ہو، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پیسے دے کر جیت ہی جائے گا، اس لیے ایسا کرو تم اس سے مل کر رہنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ کو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، مجھے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس انسان کے ساتھ اب نہیں رہنا ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا بچہ مجھے دلوا دو۔ وہ جج کہنے لگا کہ وہ بچہ تو تمہیں نہیں مل سکتا اور بچہ تمہارے شوہر کے حق میں ہی ہوگا کیونکہ تم ابھی 12 سال کی ہو اور بچہ تمہیں تب ہی مل سکتا ہے جب تم 18 سال کی ہوگی۔ میں جج صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، میں نے کہا جج صاحب کچھ بھی کرو لیکن مجھے میرا بچہ دلا دو۔ جج صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ بچہ تمہیں مل جائے، تم 1 لاکھ کا انتظام کرو۔ میں نے 1 لاکھ کا انتظام کر لیا اور جج صاحب کو دے دیا، لیکن میری بدقسمتی یہاں بھی دیکھو رنگ لے آئی، میں کیس ہار گئی اور میرا بچہ میرے شوہر کو مل گیا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اس کے پیر پکڑ رہی تھی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرا بچہ دے دو پلیز، وہ مر جائے گا، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، لیکن اس کو اس معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ بچہ آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کی عمر 18 سال ہوتی
تو مل جاتا، لیکن آپ بہت چھوٹی ہیں، آپ بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ماں بابا نے مجھے کسی طرح سنبھالا اور مجھے گھر لے کر آئے۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، میں دیوار میں سر رکھ کر گھنٹوں روتی رہتی۔ مجھے میرا بچہ بہت یاد آتا تھا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ بابا نے مجھے پھپھو کے گھر بھیج دیا۔ میں پھپھو کے گھر 4 سال تک رہی۔ پھپھو کا ایک بیٹا تھا، یاسین۔ وہ بہت اچھا تھا، وہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ میری ساری حقیقت اسے پتا تھی۔ میں نے اسے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یاسین مجھے ہنسانے کی بہت کوشش کرتا، بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ یاسین بہت اچھا لڑکا تھا۔ یاسین بہت اچھی نوکری کرتا تھا، اس کی انکم بھی کافی اچھی تھی۔ اس نے ہی میری پڑھائی کمپلیٹ کروائی۔ میں یہاں بہت خوش تھی، بابا سے بات کرتی رہتی تھی۔ پھپھو بابا کو بتاتی تھی کہ میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بھی بابا سے کہہ دیتی آپ پریشان نہ ہو، اور باجی کو کہو کہ جیجا جی کو منا لے اور انہی کے ساتھ دبئی چلی جائیں۔ جیجا جی دبئی میں ہی رہتے تھے، جیجا جی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ان جاہلوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ میرے کہنے پر نیہا باجی نے جیجا جی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا اور جیجا جی نے باجی کو دبئی بلا لیا۔ باجی اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے باجی وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ باجی نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جیجا جی تیار ہو گئے اور انہوں نے نیہا باجی کو دبئی ہی بلا لیا۔ خیر ماں بابا بھی اچھے سے رہ رہے تھے، میں ان سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ادھر یاسین اور پھپھا جی پوری کوشش کرتے کہ میں اپنی پرانی یادوں کو بھول جاؤں، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں بھول جاؤں، لیکن میں کیسے بھول سکتی تھی وہ ساری باتیں، وہ سارے حالات جو میرے ساتھ گزرے ہیں، وہ زخم جو آج بھی میرے بدن پر موجود ہیں۔ ایک دن میں رو رہی تھی کہ تبھی یاسین میرے پاس آیا اور کہنے لگا آسیہ تم برا نہ مانو تو ایک بات بولوں؟ میں نے یاسین سے کہا ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یاسین کہنے لگا کہ تمہیں اگر دوبارہ شادی کرنے کا موقع ملے تو کیا تم کرو گی؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے۔ میں اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آسیہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں اچھا لڑکا ملے تو کیا تم شادی نہیں کر سکتی؟ آسیہ نے کہا بالکل نہیں، اچھے تو وہ لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن کیا ہوا بعد میں جب شفیق سامنے آیا تو میرے ساتھ کیا ہوا؟ اتنی چھوٹی عمر میں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، مجھے شادی کے نام پر ڈر لگتا ہے۔ یاسین کہنے لگا آسیہ تم کیوں ڈرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو؟ یاسین کی ایسی باتوں سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یاسین؟ میرے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا اور اتنا کچھ جانتے ہوئے یاسین مجھ سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یاسین ایک بہت اچھا لڑکا ہے، اسے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے اور اتنی اچھی نوکری کرتا ہے، پھر وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے؟ یاسین کہنے لگا دیکھو آسیہ، میں ماں سے بات کروں گا، تم بس ایک بار ہاں کہہ دو، تمہاری زندگی میں جو بھی دکھ ہیں وہ میں سارے ختم کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری زندگی کے سارے زخم مٹا دوں گا اپنی محبت سے۔ اور سچ کہوں تو اور جب سے تم آئی ہو نا میری زندگی میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے اس معصوم چہرے سے۔ تمہیں پتا ہے تم بہت اچھی لڑکی ہو، ماں کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ماں کو منا لوں گا۔ میں نے یاسین سے کہا نہیں یاسین، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، وہ کبھی نہیں مانیں گی اس رشتے کے لیے۔ یاسین کہنے لگا اگر ماں مان گئی تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا مجھ سے شادی کرنے سے۔ میں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ناظرین، میں ابھی بھی ان ساری باتوں کو بھول نہیں پائی ہوں، میں اپنے بچے کو آج بھی یاد کرتی ہوں، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، میں اپنے بچے کو پانا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو چھونا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پر میری قسمت تو دیکھو، اسے سینے سے بھی نہیں لگا سکتی۔ یاسین کہنے لگا آسیہ دیکھو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم زندگی بھر اکیلی نہیں رہ سکتی ہو نا، تمہیں کسی کے ساتھ کی تو ضرورت ہوگی، تم اکیلے زندگی کب تک گزارو گی؟ یاسین میرے قریب آیا اور کہنے لگا دیکھو آسیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے میں تمہارے بچے کو بھی اپنانے کو تیار ہوں، تم بھی ایک بار ہاں کہہ دو، میں تم سے شادی کر کے تمہارا بچہ تمہیں واپس ضرور دلواؤں گا اور تمہاری گود میں لا کر رکھ دوں گا۔ یاسین کا اتنا کہنا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یاسین کے سینے سے لگ گئی۔ یاسین نے مجھے اپنی باہوں میں بھر دیا، تبھی پھپھو نے ہمیں دیکھ لیا۔ یاسین پھپھو کے پیچھے پیچھے چلا گیا، وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ یاسین نے پوری کوشش کی پھپھو کو منانے کی۔ پھپھو نے کہا کہ بیٹا مجھے آسیہ شروع سے پسند تھی اور میں ہمیشہ سے اسے ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ۔ یاسین یہ بات سن کر پھپھو کے سینے سے لگ گیا۔ پھپھو اور یاسین میرے کمرے میں آئے۔ پھپھو نے کہا آسیہ میری بچی، تمہیں بہت دکھ ملے ہیں، میں چاہتی ہوں تم یاسین سے شادی کر لو اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، تم اپنی ساری پریشانیاں اور دکھوں کو بھول جاؤ گی۔
اپنے سارے گزرے ہوئے پل کو بھی بھول جاؤ گی، اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ میں اپنی پھپھو کے سینے سے لگ گئی اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھپھو نے ماں بابا کو بھی بلا لیا۔ پھپھو نے ہماری شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ آج میں یاسین کی دلہن بن کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یاسین میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزر گیا اور 4 مہینے گزر گئے۔ ایک دن یاسین میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آسیہ چلو ہمیں لاہور جانا ہے۔ لاہور کا نام سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یاسین کہنے لگا، چلو میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں تمہیں تمہارے بیٹے سے ضرور ملواؤں گا۔ میں یاسین کے ساتھ لاہور آ گئی۔ لاہور آ کر پتہ چلا کہ میرے سسرال والے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر ہمیں بہت دکھ ہوا کہ شاید میں اب اپنے بچے سے کبھی نہیں مل پاؤں گی، شاید قسمت میں ملنا لکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے اب سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے چاہا تو مجھے میرا بیٹا ایک نہ ایک دن ضرور مل جائے گا۔ یہ امید کہیں نہ کہیں میری آخری سانس تک رہے گی۔ خیر اب ہم اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ یاسین مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، دیکھنا تم اپنے بیٹے سے ایک دن ضرور ملو گی۔ اسی طرح ہماری شادی کو 3 سال گزر گئے۔ مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی ہوئی جس کا نام میں نے عائشہ رکھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھی، گھر والے بھی بہت خوش تھے، یاسین بھی بہت خوش تھا۔ لیکن اچانک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عائشہ دیکھ نہیں سکتی۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بچی دیکھ سکتی ہے، میری بچی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاسین کچھ کرو، ہم بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھائیں گے، عائشہ کو بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں گے، ہم اس کا وہاں علاج کروائیں گے۔ یاسین نے کہا، ٹھیک ہے، ہم ضرور جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ میرا ایک دوست ہے جو میڈیکل میں ہے، میں اس سے پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ آنکھوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر کون ہے، ہم اسی کے پاس لے کر جائیں گے۔ یاسین اپنے دوست کو کال کرنے لگا اور پھر اس کا دوست یاسین کو کہنے لگا کہ دیکھو یار یاسین، اگر تم اچھی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہو تو تم یہاں پر علاج نہیں کر سکتے، تمہیں دوسرے شہر جا کر علاج کرنا ہوگا کیونکہ وہاں ڈاکٹرز بہت بڑے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے ایسے کیس کو انہوں نے ہی سولو کیا ہے۔ میں نے کہا، یاسین سوچ کیا رہے ہو، اپنے دوست کو کہو ڈیٹیلز بھیج دو۔ یاسین نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیکھ یار، تو ایسا کر، اس ڈاکٹر کا پتہ مجھے دے دے، میں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ یاسین نے ایڈریس لیا۔ میں نے پھپھو سے بات کی، وہ بھی مایوس تھی، کہنے لگی میرے بچے ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ اور عائشہ کا علاج کرواؤ، جتنے بھی پیسے لگیں گے تم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور یاسین ٹرین میں بیٹھ کر ہم لوگ اس شہر پہنچ گئے جہاں پر ایک بہت مشہور آنکھوں کا ڈاکٹر تھا۔ ہم نے اس ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا اور عائشہ کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا 1 مہینے کا وقت لگے گا، عائشہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس بچی کی آنکھوں کے اوپر ایک جھلی ہے جس کو آپریشن ہوگا، یہ بچی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر کی باتوں سے تھوڑا سکون ملا۔ یاسین بے حد خوش ہو گیا۔ میں اور یاسین ہم دونوں نے ڈاکٹر کے کلینک کے آس پاس میں ہی ایک فلیٹ بک کر لیا۔ 1 مہینے کے لیے 10-15 دن یوں ہی گزر گئے۔ میری بچی کا علاج چل رہا تھا، لیکن اس بیچ ایک دن میں فلیٹ سے باہر نکلی تو میں نے جسے دیکھا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس فلیٹ کے باہر میں نے اس انسان کو دیکھا جس سے میں بے انتہا نفرت کرتی تھی۔ اس انسان کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے ایک امید کی کرن دکھائی دی، میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کے لیے تڑپنے لگی۔ میں نے اس انسان کا پیچھا کیا، وہ اس فلیٹ کے اوپر تھا جس فلیٹ میں ہم نے کمرہ لے رکھا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا وہ دوسرے فلور پر جا رہا تھا۔ میں گئی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، وہ اندر گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے میرے بیٹے سے ملنے کی تڑپ تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپائے رکھا اور اس آدمی سے کہنے لگی، سنیے، تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا، ہاں بولیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں یہاں پر نئی ہوں، مجھے کچھ دنوں کے لیے کرائے پر مکان چاہیے، کیا آپ مجھے دلوا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ذرا آپ 1 منٹ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا، وہ کسی بچے کو آواز دے رہا تھا، راشد کہاں ہو؟ باہر ایک پیارا سا بچہ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ شاید یہی میرا بچہ ہے۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی، میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر سب کچھ اپنے سینے میں دبا کر خاموشی سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے اس بچے کو سامان دیا اور کہنے لگا، جاؤ اپنی ماں کو دے دو یہ سامان۔ وہ بچہ اندر چلا گیا۔ میں وہاں سے نکل آئی اور سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ شام ہوئی، یاسین ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا کیونکہ ہماری بچی وہیں پر ایڈمٹ تھی۔ میری بچی کا علاج چل رہا تھا۔ یہاں ایک طرف میری بچی کا علاج چل رہا تھا اور دوسری طرف اللہ نے مجھے میرے بچے سے ملوا دیا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ یاسین جب گھر آیا تو میں یاسین کے سینے سے لگ گئی اور
اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے یاسین کو ساری حقیقت بتا دی۔ یاسین نے کہا کہ ہم ایسے اس سے ڈائریکٹ تو بچہ نہیں لے سکتے۔ آسیہ تم صبر کرو، دیکھو اب میں تمہارا بچہ اس سے کیسے لیتا ہوں۔ یاسین مجھے میرا بچہ چاہیے، میں کسی بھی حالت میں اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ یاسین نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یاسین کی پہنچ بہت دور دور تک تھی۔ یاسین نے کورٹ میں بات کی تو جج نے کہا یاسین یہ کافی سالوں پرانی بات ہے اور اب تو وہ بچہ اپنے بابا کے پاس ہی رہنا چاہے گا۔ جب بچے کا جواب جاننا چاہے گا، جب کورٹ میں بچہ آئے گا تو اس کے سامنے ماں اور باپ دونوں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بچہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو اسے ماں کو سونپ دیا جائے گا اور اگر وہ باپ کے ساتھ رہنا چاہے گا تو اسے انہی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ 8 سال پرانی بات ہے، تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بچہ اپنے بابا کے پاس ہی رہنا چاہے گا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں جسے اس نے بچپن میں دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہے گا۔ تو یہ کیس کر کے یا کورٹ میں لڑ کر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ بچہ کبھی بھی آپ کی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا، کیونکہ اس نے ہمیشہ سے اپنے باپ کو اپنے پاس دیکھا ہے جس نے اس کی پرورش کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار تم لوگ اطمینان سے سوچ لو، پھر مجھے جواب دو، میں کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ جج صاحب کی یہ ساری باتیں سن کر کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ جج صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا بچہ تو مجھے پہچانے گا بھی نہیں، وہ تو اس انسان کو پہچانے گا، وہ تو اس عورت کو اپنی ماں مانتا ہوگا، وہ میرے ساتھ کبھی بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دوستو اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اب مجھے کیس لڑنا چاہیے، یا مجھے کورٹ میں کیس لڑ کر اپنے بچے کو واپس حاصل کرنا چاہیے، یا پھر اسے اس کے باپ کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔